बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम वबिही नस्तईन वल्लाहु खैरु नासिर व मुईन। हम आदाब ज़िंदगी के हवाले से मुसलसल एक सीरीज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आज का मौजू हमारा घर के हवाले से है। हम हमेशा ये दावा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन हमारी तरक्की और हमारे तकामुल के लिए भेजा है, उस दीन में इंसान की इस दुनिया और उस दुनिया दोनों की फलाह और सआदत का सारा सामान मौजूद है। किसी मौजू पर दीन ने खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि हर मौजू में इंसान की रहनुमाई की है, उसकी अक्ल को कामिल करने की कोशिश की है, उसको दुनियावी आसाइशात तक पहुँचाने की कोशिश की है और उसको ज़ख़ीरे आखिरत बनाने का हुक्म दिया है। उन आदाब में से एक अदब घर बनाने के हवाले से है, रिहाइश गाह के हवाले से है। इस्लाम से पूछना चाहिए कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमारी सवारी कैसी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम इन्हीं चीज़ों को दीन से नावाकिफ़ियत की बुनियाद पर, ऐब के तौर पर, कमज़ोरी के तौर पर दुनिया के सामने पेश करते हैं और तानो तशनी का बायस बनाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम दीन की तालीमात को देखें कि दीन हमें क्या सबक सिखाता है। बाज़ औक़ात घर के हवाले से लोग ये कहते हैं, भाई हम अपने आबाई घर में रहते हैं, उस घर से हमने बाहर नहीं निकलना है, क्या दीन यही कहता है? बाज़ औक़ात बाज़ लोग अच्छा और बड़ा घर बना लें तो लोग उस पर एतराज़ करते हैं कि ये इसने इतना वसी और अरीज़ घर क्यों बनाया, क्या ये दीन की तालीमात का हिस्सा है? मजमूई तौर पर सवाल ये है कि दीन इंसान को किस तरह की रिहाइश गाह में रहने का हुक्म देता है। सवाल ये है। इस हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अहादीस अहादीस हमारी रहनुमाई फरमाती हैं। एक जगह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। अगरचे आपके तमाम जुमले खूबसूरत हैं, लेकिन घर और रहाइशगाह के वजह से इस जुमले पर गौर कीजिए। फरमाया कि मिन सआदतिल मरअति अल मरअतुस सालिहा वल मस्कनुल वासिअ वल मरकबुल बही वल वलदुस सालिह। एक इंसान की खुशकिस्मती के असबाब, सआदत के असबाब में से एक ये है कि उसकी औरत है तो उसका शौहर बहुत अच्छा हो, मर्द है तो उसकी बीवी बहुत अच्छी हो। मरअतुस सालिहा, सालिह बीवी उसको नसीब हो, ये उसकी खुशकिस्मती का बायस है। और दूसरी चीज़, एक खुला घर हो। वल मस्कनुल वासिअ, खुला घर हो, तंग तारीक नहीं। आप अगर किसी दिन पिंडी इस्लामाबाद में, पिंडी में चले जाएं, राजा बाज़ार के अंदर गलियों में, घरों में, तो वो आपको लगेगा कि ये हारून रशीद के ज़िंदान से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ आबादी नहीं है। यानी आदमी जीते जागते आज़ाद रहते हुए भी उन डरबों में रहने पर मजबूर इसलिए होता है कि उसके आबा और उसके बुज़ुर्गों का घर है और उनकी निशानी है। इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम कहता है जाओ खुले घरों में रहो, खुली फ़ज़ा में रहो, आज़ाद फ़ज़ा में रहो, उन तंग और तारीक फ़ज़ाओं से निकलो, चूँकि ये तुम्हारी रूह की तरबियत का भी बायस है और अक्ल और फ़िक्र की तरबियत का भी। तंग व तारीक दिलों में इंसान के, तंग व तारीक घरों में रहते हुए इंसान के दिल भी तंग व तारीक हो जाते हैं। इसलिए इस हवाले से अल्लाह के रसूल ने हमारी निशानदेही फरमाई, हमारी रहनुमाई फरमाई और फरमाया कि बेहतरीन बीवी खुशकिस्मती का बायस है, खुला और वसी घर सआदत और खुशकिस्मती का बायस है, और इसी तरह से एक अच्छी सवारी, उस ज़माने में अच्छे घोड़े, आज के दौर में अच्छी गाड़ियाँ, उस ज़माने में अच्छी सवारी यानी अच्छे ऊँट। सुर्ख ऊँटों का नाम आपने सुना होगा। बेहतरीन ऊँट होते थे और सबसे महंगे ऊँट होते थे और लोगों की सआदत का बायस समझा जाता था उसको। आज के दौर में जो कर सकता है वो ये करे कि बेहतरीन गाड़ियों में और बेहतरीन सवारियों में सफ़र करे। अल्लाह ने ये नेमतें अपने बंदों के लिए खल्क़ की हैं। इन नेमतों से इज्तनाब का हुक्म नहीं है, इन नेमतों से इस्तिफ़ादे का हुक्म है। लेकिन इन नेमतों से इस्तिफ़ादे का मतलब ये है कि गुरूर पैदा ना हो, तकब्बुर पैदा ना हो, दूसरों से अपने आप को अलग थलग और कोई और मखलूक और किसी और दुनिया की मखलूक समझने का तासुर पैदा ना हो। इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। यानी वो इंसान रहे, वो बाअखलाक रहे,
وہ باکردار رہے، وہ متواضع رہے، وہ دوسروں کے سامنے ادب کا خیال رکھے اور اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے بہترین استفادہ بھی کرے۔ تو اس لیے اچھی سواری بھی انسان کی خوش قسمتی اور انسان کی سعادت کا باعث ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور نقطہ جس کی طرف نبی کریم نے اشارہ فرمایا، بہترین، متخلق، با اخلاق، با کردار فرزند اور بچے۔ جس شخص کو اللہ نے وسیع گھر دیا، بہت اچھی بیوی دی، اچھی سواری دی، اچھی اولاد دی، اس سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر تم اس طرح کا کوئی وسیع گھر بنانے میں کامیاب ہو جاؤ، اچھا گھر بنانے میں کامیاب ہو جاؤ، تو سب سے پہلے یوں کرو کہ ایک گوسفند لے لو، ایک بھیڑ لے لو، اس گھر میں جاؤ، اس کو ذبح کرو، ذبح کر کے اس کا خون وہاں پر بہاؤ، پھر اس گوسفند کو اللہ کی راہ میں غریبوں کے درمیان بانٹو۔ یہ اس گھر کے آداب میں سے ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کے آداب کیا ہیں جو تم نے وسیع طور پر بنایا ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ فرمایا کہ بہترین اور باسعادت ترین گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کسی یتیم کی تم پرورش کر سکو۔ بہترین گھر وہ گھر ہے۔ اور بدترین گھر کون سا ہے؟ وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ ذہن میں رکھیے گا، وسیع گھروں کے بھی اپنے آداب ہیں، اچھی گاڑیوں کے بھی اپنے آداب ہیں، اچھی زندگی گزارنے کے بھی اپنے آداب ہیں۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں سے بھرپور استفادہ کرو، خدا کی راہ میں، خدا تک پہنچنے کی راہ میں، خدا سے بغاوت کی راہ میں نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے ظریف اور انتہائی قابل توجہ نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ فرمایا کہ جو لوگ صرف اور صرف گھر کی آرائش، گھر کی ساخت اور گھر کو پھیلانے پر توجہ دیتے ہیں اور باقی جو اس کی معنویت ہے اس پر توجہ نہیں دیتے، وہ بڑے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی بدقسمت لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا حدیث میں فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد حوانا انفق مالہ فی البنیان، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو لگا دیتا ہے کہ وہ صرف بلڈنگز بناتا رہے، گھر میں کمروں کی بھرمار کر دے، بیٹکوں کی بھرمار کر دے، دیواروں کی بھرمار کر دے، یعنی وہ صرف اور صرف تعمیر پر اپنی پوری دولت اور اپنا پورا سرمایہ لگائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو گھر آپ کی ضرورت کا ہے، جو بلڈنگ آپ کی ضرورت کی ہے، جتنے کمرے آپ کی ضرورت کے ہیں وہ ہر صورت میں بنائیں، اس پر کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے، لیکن اس سے اضافی صرف اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے بعض لوگ بڑی بڑی محلیں تیار کر لیتے ہیں اور بڑی بڑی حویلیاں بنا دیتے ہیں اور سارا سال اس میں سے کسی کمرے سے استفادہ نہیں ہوتا، کسی بیٹھک سے استفادہ نہیں ہوتا۔ اس کو منع بھی فرمایا اور اس کو کسی انسان کی بدقسمتی اور ذلت کا باعث بھی قرار دیا۔ اس لیے آداب رہائش میں ان چیزوں کا ہر صورت میں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے کہ آپ اچھے ہمسایوں کا انتخاب کریں، خود اچھے ہمسائے ثابت ہوں اور دوسرے ہمسایوں کو بھی کوشش کریں کہ اچھے ہمسائے آپ کے ارد گرد جمع ہوں۔ اگر آپ نے کہیں پر کوئی آبادی بنائی ہے، کوئی سوسائٹی بنائی ہے، تو کوشش کریں اس سوسائٹی کے لوگوں کے اندر اس طرح کا جذبہ پیدا کر سکیں، ایسی تربیت کر سکیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کر سکیں اور دوسروں کے کام آئیں، اچھے ہمسائے ثابت ہوں، شرافت مند ہمسائے ثابت ہوں۔ اس لیے احادیث میں یہ آیا ہے کہ بہترین گھر وہ ہے جس کا ہمسایہ جو ہے بہترین ہو۔ اگر بہترین اور اچھے ہمسائے ملیں تو آپ کی زندگی پرسکون گزرتی ہے اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ جب آپ کوئی گھر بنائیں تو وہ کچا نہ بنائیں، وہ ایسا نہ بنائیں کہ چند چھوٹے چھوٹے حوادث کی وجہ سے وہ گر جائے، کسی ایک جھٹکے کی وجہ سے اس کی دیواریں گر جائیں۔ پختہ بنائیں، مضبوط بنائیں، مستحکم بنائیں۔ یعنی عمارت اور اس بلڈنگ کا استحکام بھی آداب رہائش میں سے ہے اور جس کی طرف اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ
ان اللہ تعالیٰ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب کوئی شخص کوئی کام کرے تو اس کو کمپلیٹ بھی کرے اور مضبوط بھی کرے. یعنی جب وہ کوئی گھر بنائے تو جلد سے جلد اس کو مکمل کرے، لیکن مضبوط گھر بنائے. کچا اور ہوا اور طوفان اور بارش کے زور سے ٹوٹنے اور گرنے والا اس طرح کا گھر اللہ کو نہیں پسند، اللہ کے رسول کو نہیں پسند. اب ذرا غور کیجیے گا رسول کریم کی سنت پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت جو ہے حتیٰ قبر کے حوالے سے ہے اور عجیب و غریب ہے. جب سعد ابن معاذ کو اللہ کے رسول نے خود دفنایا تو اس کے بعد اس کی قبر کو آپ نے مضبوط کیا. جب مضبوط کر لیا تو پھر اس کے بعد صحابیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ قبر جو ہے کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی، قبر جو ہے ڈے جائے گی، ٹوٹ جائے گی، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو کام کرو اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ کرو. اس لیے اللہ کی اس پسند کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس گھر کو اس قبر کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے. وہ مکان یا وہ گھر جس کو اللہ کے رسول نے نامبارک قرار دیا ہے یا نحوست کا گھر قرار دیا ہے، ان میں چند صفات ہیں. ذرا غور سے سنیے گا. ایک یہ کہ ایسا گھر جس کی مساحت بالکل کم ہو، جس کی زمین بالکل کم ہو اور وہ تنگ اور تاریک ہو. کہا گیا کہ یہ اس میں نحوست ہے، اس میں برکت نہیں ہے. اسی طرح سے ایسا گھر جس کے عیوب زیادہ ہوں، خامیاں زیادہ ہوں، اس کے بارے میں کہا گیا، فرمایا کہ یہ گھر جو ہے نحوست کا باعث ہے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. اسی طرح سے ایسا گھر جس کے ہمسائے اچھے نہ ہوں، برے ہوں، ایسے گھر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. اس لیے فرمایا رسول کریم نے کہ خوش اخلاق اور آپ سے ہم آہنگ بیوی، اچھی سواری، وسیع گھر، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہ نعمتیں صرف اس دنیا کی نہیں ہیں. ان نعمتوں سے آپ استفادہ کرتے ہیں اس دنیا کے لیے بھی، لہٰذا اس کو صرف اس دنیا کی نہیں بلکہ دونوں دنیاؤں کی نعمت سمجھیں. اسی طرح سے ایک اور ادب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان نعمتوں سے نوازتا ہے تو ان نعمتوں سے آپ استفادہ بھی بھرپور کریں. وسیع گھر ہے تو اس سے بھرپور استفادہ کریں، اچھی سواری ہے تو اس سے بھرپور استفادہ کریں، اگر اچھی زوجہ اللہ نے آپ کو دی ہے تو اس سے بھرپور استفادہ کریں، اچھی اولاد دی ہے تو اس سے بھرپور استفادہ کریں، ضائع نہ کریں. یہ جو اچھا استفادہ اور بھرپور استفادہ ہے یہ بھی آداب زندگی میں سے ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، فرمایا کہ ثلاث من نعیم الدنیا وان کان لا نعیم لہا. تین چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کی نعمتوں میں سے ہیں، اگرچہ دنیا کی نعمت کو نعمت نہیں کہا جاتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نعمت قرار دیا. فرمایا کہ مرکب وطیع والمرأة الصالحة والمنزل الواسع. اچھی بیوی، اچھا اور وسیع گھر اور ایک اچھی سواری، ان چیزوں کا خیال رکھو. اس حوالے سے امام رضا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب گھر کا انتخاب کرنا چاہو تو ان شرائط کو دیکھ کر انتخاب کرو. جب کسی مکان کا انتخاب کرنا چاہو رہائش کے لیے تو ان شرائط کو دیکھ کر انتخاب کرو. امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے، ایک صحابی کو ضرورت مند پایا تو آپ نے ایک وسیع گھر لیا، اس کو دیا اور کہا کہ اس گھر میں منتقل ہو جاؤ. وہ صحابی آیا، کہا کہ ابن رسول اللہ، جس گھر میں میں رہ رہا ہوں وہ میرے والد کا گھر ہے، وہ میرے والد کے آباء و اجداد کا گھر ہے، یعنی میرا آبائی گھر ہے. کہا وہ تنگ ہے، تاریک ہے. کہا نہیں، وہ میرے آباء و اجداد کی وراثت ہے، وہ اس میں رہتے تھے. تو امام کا جو جملہ تھا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں کہ حدیث کیا ہے. فرمایا ان ابا الحسن اشترى دارا وامر مولا له ان يتحول اليها وقال ان منزلك ضيق
ابو الحسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھر خریدا اور اپنے غلام سے کہا کہ اس کو تیار کرو. تیار کرنے کے بعد اپنے اس دوست کو، اپنے اس موالی کو دیا اور فرمایا کہ چونکہ تمہارا گھر تنگ ہے، تاریک ہے، چھوٹا ہے، اس لیے اس گھر میں شفٹ ہو جاؤ. اس نے کہا کہ قد احدث هذه الدار ابی، یا ابن رسول اللہ، یہ گھر تو میرے باپ کا بنایا ہوا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ وہ عجیب جملہ یہ ہے، فرمایا فقال ابو الحسن ان کان ابوک احمق ينبغي ان تكون مثله، اگر تمہارا باپ بیوقوف تھا تو کیا تمہیں بھی بیوقوف ہی ہونا چاہیے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وسیع گھر میں شفٹ ہو جاؤ، تنگ گھر سے نکلو، تمہارا دل بھی وسیع ہوگا، تمہاری فکر میں بھی وسعت آئے گی، تمہاری نگاہوں میں بھی وسعت آئے گی. یہ اصول کافی کی روایت تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے ان آداب اور اسلام کے دیے ہوئے ان آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.